बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। 23 मई 2022 आज का दिन पीर का नया हफ्ते का आगाज होता है। सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब और माया को करते हैं खुशामदीद। कैसा रहा जी आप लोगों का वीकेंड? कैसे गुजरे आप लोगों के ये 2 दिन? हमारे बगैर उम्मीद है बहुत ही मिस करते हुए गुजरे होंगे हमें। बिल्कुल जैसे हमारे गुजरे, जैसे कि हमारे गुजरे। हम भी आपको बहुत मिस करते हैं, इसीलिए हम जल्दी से वापस आ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि सब जितनी न्यूज आ रही है वो आपके साथ शेयर करें जल्दी जल्दी, क्योंकि जितनी इस वक्त पॉलिटिकल न्यूज आ रही हैं उसमें हम देख रहे हैं बड़ी हलचल मची हुई है। और अब एक बार फिर इस्लामाबाद में बहुत हलचल होने वाली है, ये हफ्ता सुन रहे हैं। बिल्कुल, हमने जब फ्राइडे को प्रोग्राम का इख्तिताम किया तो हमने कहा था देखते हैं क्या ऐलान होगा, मार्च लॉन्ग मार्च के तारीख का दिन क्या होगा। और अब लॉन्ग मार्च की तारीख का आगाज जो है वो होने वाला है और जिस तरह ऐलान हो चुका है, शाहजेब ने भी आपसे शेयर किया, 25 मई को जनाब पूरी कौम को दावत दे दी गई है कि इस्लामाबाद पहुंचा जाए। की जानिब से पीटीआई का आजादी मार्च बुध 25 मई को होगा। खैबर पख्तूनख्वा से इसका आगाज होगा, इस्लामाबाद की तरफ ये गामजन होगा जिसकी क़यादत की जाएगी। मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं पीटीआई के वो इसकी क़यादत करेंगे। पेशावर में कोर कमेटी का हमने देखा कि इजलास हुआ है और इस इजलास में बाकायदा तौर पर जो मीडिया ब्रीफिंग दी गई है उसमें ये इन्होंने ऐलान किया कि इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जहाज फैसला कुन मरहले में अब दाखिल हो चुका है और इसी तरीके से अब हम 25 मई को ये आज़ादी मार्च करेंगे। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया पूरी कौम को दावत दी गई है श्रीनगर हाईवे पर पहुंचने की दोपहर 3 बजे और वहां पर इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होने के बाद फिर जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन साथ साथ आपको बताते चाहें साथ साथ कि बड़ा रश लग गया है फ्यूल पंप्स पे शाहजेब और कतारें लग चुकी हैं। लोगों ने चाहे वो कोयटा हो, लाहौर हो, सिंध हो, जहां भी हो, लोगों ने अपना एक जो है सपोर्ट शो किया है इमरान खान साहब को कि जी हम तो आएंगे चाहे कुछ भी हो, हमने तो पहुंचना है। और ये भी सोचा कि सुना है कि स्क्रीनिंग भी होगी अलग अलग शहरों पर। बिल्कुल, और साथ में इंटरनेट और पेट्रोल बंद कर देगी ये कह रहे हैं। इस वक्त आपकी हुकूमत रुकावटें पैदा करेगी। इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि कारकुन तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी पूरी करके बाहर निकलें, जबकि साथ उन्होंने ये भी कहा कि इदारे न्यूट्रल रहें और मार्च पुरअमन होगा, किसी किस्म की तोड़ फोड़ या कुछ नहीं किया जाएगा। प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर तफसीली बात करेंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से कि क्या होने जा रहा है और इस पर जो हुकूमत है उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा या कह लें कि उनकी क्या इस पे हिकमत अमली होगी। खैर साथ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की अगर बात करें तो इमरान नियाजी को उन्होंने ये कहा है कि अगर खाना जंगी कराना वो चाहता है तो ये उसकी भूल है। बिल्कुल ऐसा ही है। साथ में उन्होंने कहा कौम इसकी हर साजिश नाकाम बना देगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना जमहूरियत रहेगी और मुल्क आगे बढ़ेगा। इमरान नियाजी माशरे में जहर घोल रहा है, अपने दौर में मुखालफों को जेल भिजवाने में मसरूफ रहा, खुद गाली गलोच और किरदार कशी के सिवा कुछ नहीं किया। इनके सीने में पत्थर का दिल है वरना गरीबों का इलाज पर तवज्जो देते। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा। पंजाब असेंबली का भी इजलास शुरू होते ही 6 जून तक जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया। बादशाही ने स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद जो गैर फाल की और उसके साथ समीउल्लाह खान ने कहा कि हमारे ऐवान में आने से पहले ही जो कार्रवाई थी वो खत्म हो गई और खत्म करने के बाद जो है वो जैसे कि इजलास है वो मुलतवी कर दिया गया है 6 जून तक। मुस्लिम लीग नून का एक बार फिर स्पीकर के खिलाफ करारदाद लाने का ऐलान भी हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो किया गया है। साथ में आपको ये बताएं गवर्नर पंजाब का मामला जो कि बड़ा जेर बहस भी है, वो प्रॉब्लम अभी तक चल भी रहा है। गवर्नर पंजाब के तकर्रुर के लिए दूसरी समरी सदर को भेजी गई है, पहले भी भेजी गई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई समरी में भी बलीग रहमान को ही गवर्नर मुकर्रर करने का नाम दिया गया है और उसी की सिफारिश की है कि उन्हीं को ही गवर्नर पंजाब बनाया जाए। लेकिन अगर वो नहीं भी बनाते, इस बार ये सिफारिश मंजूर नहीं भी होती तो 31 मई तक जो है वो बलीग रहमान साहब जो है वो आइन के तहत गवर्नर बन जाएंगे, ये कहा जा रहा है। चलें ठीक है, ये तो चलें रही कुछ पाकिस्तान और लाहौर की खबर। अब जरा आपको लेके चलते हैं कुछ और इलाकों में। भारतीय कैद में यासीन मलिक की जिंदगी खतरात से दो चार है। जान बचाने के लिए बेटी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से किरदार अदा करने की अपील की है। साथ में और हुर्रियत रहनुमा की बेटी और अहलिया की वजीर इंसानी हुकूक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिशाल मलिक ने कहा हुकूमत पाकिस्तान यासीन मलिक समेत कश्मीरियों की आवाज बने। आगे चल के इनके साथ हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू भी है और हम सवाल भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि इंक्वायरी के लिए खुसूसी कमीशन कायम किया जाए। हम देख रहे थे कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनकी अहलिया भी और साथ उनकी बेटी भी उनके हमरा थी। उन्होंने
یاسین ملک صاحب کی تصویر تھامی ہوئی تھی اور وہ ساتھ یہی مطالبہ کر رہی تھی بار بار کہ خصوصی کمیشن آف انکوائری تشکیل دیا جائے تاکہ کیونکہ وہ جیسے کہ ذکر کر رہی ہیں کہ بہت عرصہ گزر چکا ہے اور بہت عرصہ گزرنے کے بعد ان کی زندگی کو خطرہ ہے، تو ان کی زندگی کو جو خطرات ہیں اس سے ان کو بچانا ہے یاسین ملک صاحب کو. تو اس حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی. اس میں آگے چل کر مشال ملک صاحبہ ہمارے ساتھ آج خصوصی طور پر موجود ہوں گی، ان سے بات بھی کریں گے. ساتھ میں آپ کو بتائیں گرمی کے ستائے جو شہری ہیں گھروں میں ان کو نہ سکون ہے، باہر جاتے تو باہر بھی جس قسم کی گرمی ہے تو باہر سکون تو ویسے نہیں ہو سکتا. ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو بجلی کا بحران ہے وہ سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، جو شارٹ فال ہے مایا وہ بڑھتا جا رہا ہے. 5000 سے زیادہ جب اختیار کر گیا. لیکن اگر کراچی کی بات کریں تو آج ذرا سا ڈسٹی بھی ہے اور کافی ڈسٹی بھی ہے. یہی موسم ہفتے کی صبح تھا، لیکن گرمی کی شدت بہت شدید ہے. اور اس کے حوالے سے اگر بجلی کی بات کریں تو کراچی، قائد آباد، لانڈی ملیک، اورنگی، شاہ فیصل اور جو ہے زیادہ تر متاثر جو علاقے ہیں ساتھ میں بلدیہ وغیرہ، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں 10 سے 20 گھنٹوں تک کی لوڈ شیڈنگ. ہم 10 سے 12 کراچی سے خیبر تک لوڈ شیڈنگ سیریسلی. اب وہ کراچی سے خیبر تک یہ والی آواز آ رہی. ساتھ جہلم اور گرد و نواح میں بھی 14 گھنٹے تک بجلی بند ہے. جسٹ امیجن. شاہزیب نے کہا کہ یہ والی بات کہ باس اگر اتنے گھنٹوں لوڈ شیڈنگ رہے گی، ہیومیڈیٹی اتنی زیادہ ہے، گرمی اتنی زیادہ ہے، لوگ کیسے رہے. فیصل آباد میں 5 سے 7 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری رہی. آگے اگر ہم بات کریں تو کوہ سلمان کے پہاڑی سلسلے میں آگ جو لگ گئی ہے، یہ ایک ابھی تک جو ہے وہ آگ اور اب لگی تو وہ ہوئی بے ہے. قابو ہو چکی ہے. اس کو قابو کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. ریسکیو میں مشکلات کا سامنا بھی ہے. ریسکیو کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ اس آگ پر قابو پایا جائے. اور ساتھ میں پاک فوج بھی امدادی کارروائیوں کے لیے جو ہے وہ شریک ہوئی ہے اور کوشش کر رہے ہیں. دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے پرفضا مقام مرگلہ ہلز کی اگر ہم بات کریں تو وہاں بھی مرگلہ کی پہاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے. ریسکیو کام کے مطابق شاہ اللہ دتہ کے قریب پہاڑ میں جنگل میں آگ لگی ہے. اس پر بھی اب قابو پانے کی کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی تھیں اور ابھی بھی کی جا رہی ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو قابو کیا جائے، کیونکہ جنگل کی آگ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جنگل کی آگ پر پھیلتی جاتی ہے، اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ویسے تو اس پہ مختلف جو ہیں وہ طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے، جیسے کہ ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اس آگ پر قابو پایا جا سکتا ہے کیونکہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے. لیکن خیر یہ تو ہو گیا ہمارا صبح نامہ. آگے بڑھیں گے اور پولیٹیکل راؤنڈ اپ کی طرف چلیں گے. پہلا سیگمنٹ آپ کو بتائیں گے اور سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ جس طریقے سے ہم ذکر کر رہے تھے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، تو انہوں نے اب باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کے آزادی مارچ کا اعلان کر دیا ہے. بدھ کو 25 مئی کو مایا. بالکل ایسا ہی ہے. اور ساتھ کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. جان دینا اور لینا اللہ کا کام ہے. حقیقی آزادی کے لیے ہر حد کو جو ہے وہ جانے کے لیے، ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. ٹیم کو کہہ دیا ہے جیل کو دیکھنا ہے، نہ اپنی جانوں کو. اسلام آباد میں جتنی دیر رہنا پڑے رہیں گے. اب شاہزیب بہت آپ کے بھی سوال آ رہے ہیں. میں بس کہہ رہا ہوں کہ صرف 2 مطالبات ہیں. ایک اسمبلیاں تحلیل کرو اور دوسرے نئے انتخابات کرانے کا اعلان کرو. وہ کہہ رہے ہیں یہ 2 آپ کریں تو ہم یہ جو ہے یہ مارچ کری اسی وجہ سے رہے ہیں اور اسی وجہ سے پوری قوم کو وہ دعوت دے رہے ہیں. اور جہاں تک حکومتی جو ہے وہ ریپرزینٹیٹیوز کے تعلق ہے، جس طرح رانا ثناء اللہ ہیں یا مریم اورنگزیب صاحبہ، ان لوگوں کو کہتے ہوئے ہم سنتے ہیں کہ بھائی اگر 4.25 سال میں جو تباہیاں کی ہیں بقول ان کے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت نے کی ہے اس کو ہم 4 مہینے میں نہیں ٹھیک کر سکتے، ہمیں تھوڑا سا وقت لگے گا ٹھیک کرنے میں. لیکن ہاں یہ الیکشنز کا زور دینا جو ہے وہ اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتا. یہ ان لوگوں کے بیانات میں چیز نظر آئی. لیکن بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ 25 جو ہے یہ پورا ہفتہ جو ہے یہ 25 مارچ کے سے پہلے کا آج اور کل تو مطلب شاہزیب ایسا لگ رہا ہے ایسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. لوگ جو ہے نکل رہے ہیں، چھٹیاں لے رہے ہیں. یہ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں ہم جو معیشت کے اس وقت حالات دیکھ رہے ہیں اور اس کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی بھی حکومت کی جانب سے. لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد الیکشنز کرائے جائیں. اسی پہ ہم سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کریں گے، وہ ہمیں آ چکے ہیں. شاہ صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو سب سے پہلے پاکستان میں. شاہ صاحب لانگ مارچ کا اعلان اب ہو چکا ہے باقاعدہ طور پر. سب سے پہلے بتائیے گا کیا پلان ہے، کیا مقاصد ہیں؟ کیا اسلام آباد جائیں گے تو وہیں بیٹھے رہیں گے اور جب تک مطالبات پورے نہیں ہو جاتے جو کہ آپ لوگوں نے سامنے رکھے ہیں کہ الیکشنز فوری طور پر کرائے جائیں اور جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے تو جب تک وہیں بیٹھا جائے گا؟ پہلی بات تو ہے کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں حقیقی آزادی مارچ اور اس پر ہم دعوت دے رہے ہیں پوری قوم کو.
हर मकतब फिक्र को, हर तबके को, क्योंकि ये मसला किसी जमात का नहीं है, किसी की ज़ात का नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का मसला है। ये कौम ने फैसला करना है कि आने वाले दिनों में हमने एक खुददार कौम बनकर जीना है या हमने जो 75 साल हमारी तारीख है उसको हमने दोहराना है। ये डिफाइनिंग मोमेंट है। पाकिस्तान के नौजवान जो अक्सरियत में है, पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन यूथ की कैटेगरी में आती है, जिनका मुस्तकबिल दांव पर लग सकता है, उनको फैसला करना है। जैसे 47 में हिंद के मुसलमानों ने फैसला किया था अपने मुस्तकबिल के बारे में, आज पाकिस्तान के नौजवानों ने फैसला करना है अपने मुस्तकबिल के बारे में, वो किस किस्म का पाकिस्तान देखना चाहते हैं। वो उनकी ख्वाहिशात, तवक्कुआत कौन पूरी कर सकता है? वो लोग पूरी कर सकते हैं जो पिछले 30 साल से आजमाए गए हैं, जिनके चेहरे वो देखते रहे हैं और उनको मायूस करते रहे हैं, या उन्हें हकीकी तब्दीली चाहिए? अब इमरान खान ने कहा कि मैंने 20 साल पहले एक जमात की बुनियाद रखी ताकि लोगों को एक चॉइस दी जाए। पीपल्स पार्टी पहले मौजूद थी, नून लीग पहले मौजूद थी, जमीयत उलमा इस्लाम पहले मौजूद थी, फिर तहरीक इंसाफ की जरूरत नहीं थी क्योंकि लोग मायूस हो चुके थे, उनको एक ऑल्टरनेटिव, एक मुतबादिल चाहिए था। मेरी स्ट्रगल में मैं तन्हा था, मुझे मुश्किलात आई, मेरा मजाक उड़ाया गया, उस पर फप्तियां कसी गई, कहा गया तांगे की सवारियां पूरी नहीं होती, मैंने बर्दाश्त किया। मैंने हुकूमत बनाई, मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेंबरान ने भी किया, कई दफा जो हमारे हलीफ थे वो भी मुख्तलिफ किस्म की जो ख्वाहिशात लेके आते थे। मेरे पास अददी अक्सरियत नहीं थी, मुझे मैंडेट दिया लोगों ने इस मुल्क को करप्शन से पाक करने का, लेकिन जब मैं नैब लॉ मौसर तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करता था, मुझसे कोई ताउन नहीं करता था। अब अगर मैंने ये इतना है तो मेरे हाथ मजबूत करने होंगे। मेरे हाथ अगर आपने मजबूत करने हैं तो मुझे वाज़े 2/3 अक्सरियत देनी होगी ताकि मैं बड़े फैसले कर सकूं, अहम फैसले कर सकूं, और उसके लिए इंतखाबात दरकार है। तो हमारा इस्लामाबाद जाने का एक नुकाती एजेंडा है और वो है आजाद शफाफ इलेक्शन, बिल फॉर इलेक्शन। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुल्क इस वक्त जिस क्राइसिस से दो चार है और जो माशी हालात आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इस भंवर में हम फंस चुके हैं, इससे निकलने का तरीकाकार क्या है? इससे निकलने का तरीका ये है कि इंतखाबात हो, एक फ्रेश मैंडेट हो और उस मैंडेट के मुताबिक हुकूमत जो आए बड़े फैसले कर सके। इमरान खान साहब ने ये भी कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आप हमें नहीं चाहते और अगर आप हमसे इत्तफाक नहीं करते कि ये आपका जमहूरी हक है, हम उस फैसले को भी तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये फैसला कौन करेगा? कौम, शफाफ इंतखाबात के जरिए। ठीक है, कौन करेगा? ठीक है शाह साहब, लेकिन एक सवाल हमने अभी ओवर द वीकेंड वी सॉ लॉट ऑफ अरेस्ट हैपनिंग और वो बड़ा देखने में भी जरा तकलीफ दे भी था और पीटीआई सपोर्टर्स के लिए ज्यादा आई एम श्योर तकलीफ दे होगा। लेकिन अगर ये सिनेरियो जो है थोड़ा सा सुपरलेटिव डिग्री अगर इख्तियार कर लेता है, फॉर इंस्टेंस रुकावटें ज्यादा जो है वो आती हैं, उस पर बैकअप प्लान या प्लान बी क्या है? देखिए, हुकूमत क्या कर सकती है और जो हमारे वजीर दाखिला वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम रोक देंगे। आप बिल्कुल इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते, ये कहा सर उन्होंने। आप पाबंदियां लगा सकते हैं। देखिए, आप इस्लामाबाद को बंद कर सकते हैं, मैं मानता हूँ आपके पास ताकत है। आप हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, मानता हूँ। आप झूठे सच्चे केस पर आके गिरफ्तार कर लेंगे। क्या मुझे बताइए, क्या कौम की सोच को, क्या कौम की उमंग को, क्या कौम की तड़प को कोई हुकूमत गिरफ्तार कर सकती है? तारीख क्या बताती है? तारीख बताती है ये मुमकिन नहीं है। आप इस्लामाबाद बंद कर देंगे, क्या पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे? क्या मुल्तान बंद कर देंगे? भावलपुर बंद कर देंगे? देरा गाजी खान बंद कर देंगे? लाहौर बंद कर देंगे? रावलपिंडी बंद कर देंगे? कराची बंद कर देंगे? हैदराबाद, लाड़काना, बलूचिस्तान, कोयटा, कहां कहां बंद करेंगे? आप इस्लामाबाद बंद करेंगे तो हर शहर इस्लामाबाद बन जाएगा। हर पाकिस्तानी जो इस तहरीक में शामिल होना चाहता है वो उसे अलम उठाना होगा, पाकिस्तान का झंडा बुलंद करना होगा और इंसाफ की तहरीक में शामिल होना होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो आप इस्लामाबाद को चाहे बंद कर ले, आप अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएंगे। शाह साहब, अगर गिरफ्तारियां हुई और रोका गया
کوشش کی گئی روکنے کی اور مختلف رکاوٹیں پیدا کی گئی. ساتھ میں جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو بھی جو گرفتاری ہے ان کی بھی وہ ہو سکتی ہے پاسبلٹی ہے, تو کیا ایسا خدشہ بھی کوئی ہے؟ جی بالکل ہے, ہو سکتا ہے. دیکھیے سوال یہ ہے اس وقت اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں, اس وقت عمران خان کو گرفتار کر لیتے ہیں, کسی اور کو تحریک انصاف کے قائد کو گرفتار کر لیتے ہیں, اس وقت ہر نوجوان کو عمران بننا ہوگا. کتنوں کو گرفتار کرو گے, کتنوں کو پابند سلاسل کرو گے؟ جب قوم ایک عزم کر لیتی ہے, کتنوں کو آپ کی جیل تنگ پڑ جائیں گے اگر قوم فیصلہ کر لیتی ہے. لیکن شاہ صاحب اگر خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, اگر خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو کیا ہدایات دی گئی ہیں کارکنوں کو؟ کیا انہوں نے حکمت عملی اپنانی ہے؟ انہوں نے پرامن رہنا ہے, انہوں نے احتجاج کرنا ہے, سڑکوں پر نکلنا ہے, کیا کرنا ہے؟ دیکھیے پہلی بات ہے, ہم نے پیسفل رہنا ہے, ہم نے پیسفل رہنا ہے. یہ ملک ہمارا ہے, املاک ہماری ہے, پولیس ہماری ہے, ان سے ہمارا جھگڑا نہیں ہے, ہمارا کسی ادارے سے جھگڑا نہیں ہے. خدا را ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے, ہم مطالبہ کرنے جا رہے ہیں ملک کو بچاؤ, انتخابات کراؤ. ہم یہ درخواست کر رہے ہیں, ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں, ہم کسی سے بغض نہیں رکھتے. ہم پاکستان کے مفاد کے لیے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے مفاد کے لیے طریقہ کیا ہے, آئینی طریقہ کیا ہے, جمہوری طریقہ کیا ہے. لوگوں سے رجوع کرتے ہیں اور لوگ فیصلہ کرتے ہیں. تو حکومت وقت چاہیے کہ وہ بڑا دل کریں, اپنے پرسنل ایجنڈاز کو دفن کریں اور نیشنل ایجنڈے پہ توجہ دیں. اور نیشنل ایجنڈا یہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں شفاف انتخابات ہوں. دیکھیے اس وقت جو افراتفری ہے, اس وقت جو بے چینی ہے, اس وقت جو معاشی بدحالی ہے, آئی ایم ایف سے آپ بات کر رہے ہیں, آئی ایم ایف کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ حکومت کتنے دنوں کی مہمان ہے. وہ کیا بات کرے گی آپ سے, وہ کیا معاہدہ کرے گی؟ جب آپ اس سے بات کر کے آئے, مفتہ اسماعیل صاحب جب بات کر کے آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ سبسڈی وڈرا کیجیے. آپ نے کی نہیں کی؟ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ آپ کو دقتیں سامنے. اس لیے تو کہا جا رہا ہے کہ آپ سے فیصلے نہیں ہو سکیں گے, ایک انٹرم لے آئیں جو فیصلہ کر سکے اور شفاف انتخابات کروا سکے. یقین جانیے اگر یہ وقت جا رہا ہے, اگر انہوں نے تاخیر کی, نقصان ہوگا. کس کا؟ ملک کا. تاخیر کی تو نقصان ہوگا ملک کا. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب فار ٹیکنگ آور ٹائم. یو ہیو اے بلیسڈ ون. شاہ صاحب نے کہا کہ جناب دل بڑا کریں اور اگر ان کیس کوئی بھی گرفتاریاں ہوتی ہیں, رکاوٹیں ہوتی ہیں پیدا, تو پیسفل رہیں. اریسٹ ہونے کے جو ہیں وہ چانسز ہیں اور وہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اگر روکا گیا تو ہر شہر اسلام آباد بنے گا. یہ شاہ محمود قریشی نے, سینئر رہنما پی ٹی آئی نے جو ہے اپنے آنے والا جو اس وقت لانگ مارچ اس کا اعلان ہو چکا ہے 25 مئی کو, یعنی کہ بدھ کے دن, پرسوں ہی ہے یہ, بالکل مطلب ایک دن چھوڑ کر. کہ یہ جو سیاسی صورتحال بنتی جا رہی ہے, جو لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا ہے, اسمبلیاں تحلیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, ساتھ الیکشن کرانے کی باتیں ہو رہی ہیں, ہونے کیا جا رہا ہے؟ تو سینئر تجزیہ کار عدنان السا ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدنان صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے پاکستان میں. عدنان صاحب اس وقت جو گڈ مارننگ عدنان سر. سوری, گڈ مارننگ عدنان سر. عدنان صاحب ہونے کیا جا رہا ہے جو اس وقت پوری صورتحال بن گئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ معاملہ کلیش یا تصادم کی طرف جا سکتا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں, وہاں ان کی سپورٹ بہت زیادہ ہے, نوجوان پرجوش ہیں, جبکہ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم انہیں لانگ مارچ نہیں کرنے دیں گے اور گرفتاریاں کریں گے. رانا ثناء اللہ کی جو ٹون ہے وہ خاصی دھمکی آمیز ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی معاملہ تصادم کی طرف نہ چلا جائے, اور یہ جو چاہ رہے ہیں کہ پرامن رہے, تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے, اس کا پرامن رہنا مجھے تو بظاہر نظر نہیں آتا زیادہ دیر تک, کیونکہ اگر ٹیئر گیس چلے گی, لاٹھی چارج ہوگا یا گرفتاریاں ہوں گی تو پھر عوام کا بھی رد عمل ہوگا, اور خاص طور سے جو پختون ہمارے دوست ہیں وہ کوئی آسانی سے ان کے قابو آنے والے نہیں ہیں. تو دوسری طرف یہ ہے کہ سندھ کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ سندھ کے لوگوں کو کہا گیا ہے حیدرآباد, لاڑکانہ, سکھر, کراچی, وہ وہیں پہ احتجاج کریں. اگر دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اگر زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, شریک ہوتے ہیں اور زیادہ دیر تک وہ اس کو احتجاج کو جاری رکھتے ہیں, تو حکومت تو مفلوج ہو جائے گی, کاروباری زندگی مفلوج ہو جائے گا, اور حکومت کو کوئی نہ کوئی سمجھوتے کی طرف جانا پڑے گا.
لیکن اگر یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہوئی، زیادہ لوگ شریک نہ ہوئے اور زیادہ دیر تک وہ احتجاج نہ کیا تو پھر یہ فضل آؤٹ ہو جائے گا. پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی اور حکمت عملی انہیں اختیار کرنا پڑے گی، شاید پھر وہ دوبارہ جلد سے جلوس شروع کر دیں. لیکن اس وقت جو موڈ ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ شاید پرزور احتجاج ہوگا. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی عدنان سر، آپ کو پتا ہے مجھے شدید پیٹ میں درد ہو جاتا ہے اگر میں آپ سے 2-4 سوال جب تک نہ کر لوں. میں آپ کو اتنا مس کر رہی ہوتی ہوں کہ ہائی عدنان سر ہوتے تو مجھے سوال کا جواب دیتے. میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہتے ہوئے سنا کہ کوئی نہیں آئے گا اسلام آباد، کوئی نہیں پہنچتا، لوگوں کے پاس بڑے کام ہیں کرنے کو، دیکھ لینا نظر آ جائے گا، عوام کو بھی پتہ چلنا چاہیے. پھر انہوں نے میڈیا کو کہا آپ لوگوں نے سر پہ چڑھایا ہے یہ عمران خان کو، اور یہ اس طرح کر کے انہوں نے باتیں کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ صرف 2-4 لوگ نظر آئیں گے اس طرح کی؟ لانگ مارچ کتنی بڑی کال ہے، جہاں پاور شوز پہ پاور شوز کی ہیں پی ٹی آئی نے، تو آپ کو لگتا ہے صرف 2-4 لوگ نظر آئیں گے؟ یہ تو سیاستدانوں کا طریقہ ہوتا ہے، اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا اور دوسرے مخالف کی بات کو گھٹا کر بیان کرنا. مولانا فضل الرحمان تو بڑے تجربہ کار آدمی ہیں، وہ اس طرح کا بیانیہ بنانے کے ماہر ہیں. اور اگر ہم نے میڈیا نے عمران خان کو زیادہ کوریج دی ہے تو مولانا فضل الرحمان کو بھی کوریج دی ہے. عمران خان کو تو 35-40% ووٹ ملتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو تو 2-2.5% ووٹ ملتے ہیں پورے پاکستان سے، پھر بھی ان کو اتنی زیادہ کوریج ملتی ہے. تو سیاستدانوں کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، ان کے عمل کو اہمیت دینی چاہیے. یہ کرتے کیا ہیں؟ کیونکہ باتیں عدنان صاحب یہاں پر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، ایک تو مجھے بتائے گا جو 128 دن والا دھرنا تھا اس نے جو عمران خان صاحب کے دھرنے نے اثر ڈالا تھا، کیا یہ دھرنا اتنا اثر ڈالے گا؟ کیونکہ اس وقت کے جو حالات تھے وہ مختلف تھے، اس وقت کچھ جماعت ساتھ ان کے شامل بھی تھی. اس وقت پی ٹی آئی اکیلی جو ہے وہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف رواں دوائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا حالات خراب ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے سڑکوں پر؟ کیونکہ ظاہری بات ہے حکومت نے کہہ رہی ہے، وزیر داخلہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی، اس کا مطلب ہے کارکنان کو روکا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر یہ جو صورتحال ہے وہ بگڑے گی نہیں؟ بالکل بگڑ سکتی ہے. اور اگر یہ دیکھیں کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، آپٹکس کچھ ہوتے ہیں اور پوسچرنگ کچھ اور ہوتی ہے، پالیسی کچھ اور ہوتی ہے. سیاستدان جو ہیں ان کو فیس ویلیو پہ آپ لے نہیں سکتے، کیونکہ سیاست نام ہی اس بات کا ہے کہ آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. یہ کوشش تو کریں گے کہ تصادم بڑا نہ ہو، کہ خدا نہ خواستہ اگر لاشیں گریں تو پھر تو حکومت کے لیے بھی ان کا بوجھ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. آج تک ماڈل ٹاؤن ان کے ذمہ لگا ہوا ہے اور اس سے یہ جان نہیں چھڑا سکے. تو کوشش تو یہ کریں گے کہ اس معاملے کو پرسکون رکھا جائے. اب جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ عدنان صاحب جی بولیے. عدنان صاحب ایک بہت ضروری سوال ہوگا. تو ویکینڈ ہم نے شیریں مزاری صاحبہ کی گرفتاری دیکھی، پنجاب اسمبلی کا جو ہے وہ اجلاس فوری ملتوی کیا گیا. یہ تمام سچویشنز کیا ملک میں کوئی کچھ اور بڑا سیناریو ہونے والا ہے؟ دیکھیں سر، لانگ مارچ کا تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اس طرح ہونا، اس طرح ان کو کھینچ کے لے کے جانا، پھر ایک دم سے جو ہے وہ اجلاس ہی ملتوی ہونا، واٹ ڈو یو تھنک اٹس گوئنگ ٹو بلڈ اپ؟ ایک خوف و ہراس پھیلانا چاہتے تھے کہ بھئی دیکھیں ہم بہت سختی کریں گے، اور وہ ایک میسج کنوے کرنا چاہتے تھے تاکہ جو ذرا کمزور دل کے لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں اور کم سے کم لوگ شریک ہوں احتجاج میں. لیکن آپ کو پتہ ہے جرنلسٹوں کے خلاف بھی مقدمے درج ہو رہے ہیں جگہ جگہ، اور اپوزیشن کی آواز کو جو حکومت کے مخالف ہیں دبانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کرتی ہیں. یہ بالآخر اگر کوئی بڑا کلیش ہو گیا پھر تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی ماورائے آئین ہی کچھ نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن یہ کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا، آپ کو پتہ ہے کل پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو شاہ محمود قریشی کو کال آئی اور عمران خان نے کہا آپ نہ لیں، مگر انہوں نے کال سنی 1.25 منٹ اور پھر کہا عمران خان کے کان میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فون سنیں ورنہ یہ کہ ہم آپ کو ٹریپ کر دیں گے. تو اب پتہ نہیں وہ کون ہے، ہو سکتا ہے حکومت کا کوئی بندہ ہو. لیکن یہ کہ ایک فضا جو ہے وہ تصادم کی فی الحال نظر آ رہی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، کیونکہ حکومت جو ہے کوشش کرے گی کہ کسی طرح خون خرابے سے بچا جائے، کیونکہ جب خون خرابہ ہوتا ہے تو بالکل عدنان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف الیکشنز کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، دوسرے وقت یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، جیسے شیریں مزاری صاحبہ کی گرفتاری ہم نے دیکھی. اور اب کیونکہ لانگ مارچ کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا ہے تو لانگ مارچ میں کیا ہوتا ہے
رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں, روکا جاتا ہے. لیکن خیر یہ ہم کچھ دنوں میں دیکھیں گے سب کچھ. بہت شکریہ عدنان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور پوری جو سیاسی صورتحال ہے وہ ہم عدنان صاحب سے جان چکے ہیں. بالکل, تھینک یو سو مچ سر. انشاءاللہ آپ سے پھر ٹائم لیں گے, لیکن کچھ باتیں انشاءاللہ اس وقفے کے بعد بھی ضروری ہے. صبح سویرے پاکستان میں امید ہے آپ کی صبح ہمارے ساتھ اچھی گزر رہی ہوگی. یہ اور بہت ساری خبریں اس وقفے کے بعد. اسٹے ود اس. ایک بار پھر ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. صبح سویرے پاکستان میں شاہ زیب اور مایا کر رہے تھے آپ کا انتظار. تو شاہ زیب, اب لوگوں کو لے کے چلتے ہیں بلوچستان کی طرف, جہاں پر جنگلات میں جو آگ لگی ہے اور اب تک بے قابو ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا ہوا؟ بالکل, یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 15 کلومیٹر تک پہاڑی سلسلے میں آگ پھیل چکی ہے. قابو کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن اب تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے. جنگلات میں ضلع شرانی میں اس کے جنگلات میں آگ لگی ہے, اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو مختلف ٹیمز ہیں ریسکیو کی, وہ کوشش کر رہی ہیں کہ جلد سے جلد قابو پایا جائے تاکہ یہ مزید نہ پھیلے. لیکن اس پر ہم اپڈیٹ حاصل کر لیتے ہیں ہمارے جو نمائندے ہیں فضل طواب ان سے. فضل, بتائے گا اس وقت کیا صورتحال ہے, کس حد تک قابو پایا گیا اب تک آگ پر؟ جی بالکل, میں اس وقت بلوچستان کے علاقے شیرانی کے کوہ سلیمان کے جنگلات میں موجود ہوں, اور یہ یہاں پر پہنچنے میں جو ہے کافی دشوار ترین راستہ تھا. تقریباً 10,000 فٹ کی بلندی پر اس وقت ہم موجود ہیں, اور اس جنگلات میں پچھلے 14 دن سے جو ہے وہ آگ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, جو اس وقت بھی جو ہے بے قابو ہے. مگر جو PDMA ہے, لیویز اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جو آگ بجھانے کا سلسلہ ہے, اس حوالے سے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. تاہم جو ضلعی انتظامیہ ہے اور محکمہ PDMA کے حکام ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً اس کوہ سلیمان کے جنگلات میں تقریباً 15 کلومیٹر کے علاقے میں یہاں پر آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے. ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس آگ کو بجھانے کی بھرپور کوششیں جو ہے وہ کی جا رہی ہے. PDMA کے ڈائریکٹر موجود ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں. سر, کیا کہیں گے, کتنے علاقے پہ یہاں پر آگ اس وقت پھیلی ہوئی ہے, کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کس قدر مشکلات کا سامنا ہے؟ یہ 15 سے 20 کلومیٹر ریڈیس کا ایریا ہے, اور یہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان کا ہائیسٹ ترین وہ ہے مقام ہے. اور یہاں پر آنا, یہاں پہنچنا, یہاں پر مطلب جس طرح ہماری ٹیمیں, لیویز کے جوان, FC اور ضلعی انتظامیہ نے جس طرح بھرپور ایک ہفتے سے لگے ہوئے اور کوشش کرے, اور الحمدللہ ابھی کافی حد تک اس کا انشاءاللہ مثبت وہ رزلٹ آ رہا ہے. اس میں پاک فوج ہے اور NDMA کی طرف سے بھی وہ ہے, ایلی کے ذریعے بھی پانی ہم اوپر سے اس کو کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور نیچے ہمارے PDMA کے جوان ہیں, لیویز کے جوان ہیں اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اسی طرح ضلعی انتظامیہ کے جوان ہیں, وہ سب اپنے ایفرٹس کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ خیر کرے. جی بالکل, جیسا کہ ڈائریکٹر کی بات سنی کہ تمام محکمے جو ہے وہ الرٹ ہے اور آگ بجھانے کی بھرپور کوششیں جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تاہم یہاں پر جب ہم نے علاقہ مکینوں سے یہاں پر بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قدیم ترین یہاں پر زیتون اور چلغوزے کے درخت جو جل کر خاکستر ہوئے ہیں, جن کو کروڑوں روپے کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. جبکہ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کے مطابق اب تک اس آگ جلنے کے باعث جو ہے یہاں پر 3 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں, جبکہ 3 افراد جو ہے وہ زخمی ہیں. جبکہ اس کے علاوہ حکومت بلوچستان نے بھی, چونکہ NDMA سے بھی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ یہاں پر آگ بجھانے میں مصروف ہے, تاہم ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام وسائل جو موجود ہے اس پہ آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی. تاہم بین الاقوامی اداروں سے بھی انہوں نے درخواست کی ہے کہ وہ آگ بجھانے میں ہماری مدد کرے. جی میں اور شاہ زیب ابھی یہی رپورٹ ساتھ ہم لوگ حیران ہو رہے تھے کہ 15 کلومیٹر سے زیادہ جو ہے اس ایریا کو اس نے کور کیا ہے, قابو نہیں ہو پا رہی ہے. اور شاہ زیب کتنا نقصان ہوا ہے؟ بالکل نقصان صرف جنگلات تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلتے جا رہے ہیں, لیکن ساتھ میں جس طریقے یہ بھی آپ کو بتایا جا رہے تھے, ہمارے جو رپورٹر ہیں وہ ہمارے اس حوالے سے بتا رہے تھے, کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. چلغوزے کے جو درخت ہیں وہ جل کر خاکستر ہو گئے ہیں, اور جب وہ جل جاتے ہیں تو جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے جتنا مہنگا چلغوزہ ہے ہمارے ملک میں, ویسے پہنچ سے دور تھا, اور اب تو اور پھر اگر جنگلات میں بھی لگ جائے گی تو یہ واقعی کروڑوں روپے کا نقصان ہے. اس آگ کو روکنا بہت ضروری ہے. ظاہری بات ہے آس پاس کچھ ایسی آبادیاں بھی ہوتی ہیں جن کو نقصان پہنچ سکتا ہے. علاقے کو خیر وہاں سے خالی تو کرایا گیا ہے, وہاں سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے, کوشش کی جا رہی ہے اس آگ پر قابو پایا جا سکے, لیکن اس کو روکنا بڑا مشکل ہے. اور جس طریقے سے درختوں کا نقصان ہونا, اور پھر اوبیسلی ایک ہیٹ ویو اوبیسلی چل رہی ہے, اس کی وجہ سے ہیٹ ویو بھی آس پاس کے جگہوں پہ بہت اس کا اثر پڑتا ہے. ساتھ میں اس کا جو دھواں ہوتا ہے اس سے لوگوں کی طبیعتیں کتنی خراب ہوتی ہیں. یہ ایک سے کئی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ہم تھوڑی دیر بعد پروگرام میں کوشش کریں گے کہ بلوچستان کی حکومت سے کسی ترجمان سے بات کر سکیں اور پوچھ سکیں کہ اس وقت کیا سچویشن ہے, کتنا قابو پایا جا چکا ہے.
اس سے کتنا کیا ہمیں تو اب تک کروڑوں کا پتہ چل رہا ہے, کوئی ایسی ڈیٹیلز ہیں جو اب تک ہمیں نہیں بھی پتا. اس کے لیے پھر آپ کو اسپیشلی مشینری کا استعمال کرنا پڑتا ہے, آگ پر ایسے قابو نہیں پایا جا سکتا. آپ کو ظاہری بات ہے, آپ کو جو ہے وہ فضائی جو مشینری ہوتی ہے جو مختلف جہازوں سے ہیلی کاپٹر استعمال کی جاتی ہے اس کا استعمال کرنا پڑے گا تاکہ اس پر قابو پایا جا سکے. جو مین پاور ہے وہ استعمال کر کے اس طریقے سے قابو نہیں پایا جا سکتا, کیونکہ یہ پھیلتی جاتی ہے جس طریقے سے پھیلتی جا رہی ہے. یقینی طور پر ہماری جو ریسکیو ٹیمز ہیں اور جو ہمارے ملک کی ادارے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اس وقت مل جل کر کہ اس آگ پر قابو پایا جا سکے, لیکن ابھی تک کوئی ایسی کامیابی نہیں ملی ہے جو جیسے کہ ہمارے رپورٹر ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اور ہم دیکھتے بھی ہیں بیرون ملک بھی جب کوئی ایسی آگ لگتی ہے تو جہازوں کا استعمال کیا جاتا ہے, ہیلی کاپٹرز کا. یہاں پہ ہیلی کاپٹر استعمال کیا جا رہا ہے لیکن ایئر اسپرے کرنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کچھ عرصے پہلے آسٹریلیا میں بھی یہی ذکر کرنے والی تھی کہ آسٹریلیا کے جنگلات میں کتنی بڑی آگ لگی تھی, کتنے زیادہ درختوں کا, ساتھ میں بے زبان جانوروں کا اتنا نقصان ہوا تھا, وہ پوری دنیا میں ایک ٹریجڈی کی طرح جو ہے اتنا دکھ ہوا تھا. اور اس طریقے سے اس کا دکھ اس سے وہ آسٹریلیا تک محدود نہیں تھا, پوری دنیا میں اس کے آگ لگنے کا دکھ جو ہے وہ اس کو محسوس کیا گیا تھا. تو جنگلات میں جب آگ لگتی ہے تو کتنے گھونسلے ہوتے ہیں, کتنے پرندے ہوتے ہیں, کتنے وہاں پر معصوم جانور ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا نقصان ہوا ہے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. صرف دعا ہے سب سے پہلے تو اس آگ کو قابو پانے کی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے پاس پریکاشنری میجر شاذب ذرا کوئک رسپانسز والے ہوں تاکہ ہمارے پاس پتہ ہو کہ اگر اس طرح کی سچویشنز کا سامنا اگر ہمیں ہو جاتا ہے تو واٹ از اینڈ واٹ آر آر پریکاشنری میجرز. ہمارے ساتھ بلوچستان حکومت سے ترجمان موجود فرح عظیم شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرح صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. سب سے پہلے بتائیے گا کہ اب تک کی صورتحال جو ہمیں پتا ہے کہ اب تک آگ پہ قابو نہیں پایا جا سکا ہے, ایئر اسپریز کی ضرورت ہے, آپ بتا سکتی ہیں کہ کتنا قابو پایا جا چکا ہے, نہیں پایا جا چکا یا مکمل پایا جا چکا ہے؟ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 12 مئی کو یہ جو فارسٹ فائر آؤٹ بریک تھا یہ سامنے آیا, اور تورغر کے علاقے میں کچھ پیچز میں جب یہ آگ وہاں پر لگی تو اس پہ قابو پا لیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد 20 کو دوبارہ یہ کچھ پیچز میں جو فائر ہے وہ رپورٹ ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ علاقوں کا بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس طریقے سے یہ ڈسٹرکٹ شیرانی موسیٰ خیل کا علاقہ ہے اور جو پہاڑی سلسلہ ہے مزری کا, تورغر کا, زمری, کھجوری, اچھا یہاں پر جو زرغون زوار ایریا ہے وہاں پر آگ پہ قابو پا لیا گیا ہے. اور اب دیکھیں اس قسم کی جو آگ تھی اس طرح کا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا, اور لمیٹڈ ریسورسز کی وجہ سے اور جو کیپیسٹی تھی وہ لمیٹڈ تھی, اور پھر ان ایکسیسیبل ایریاز کی وجہ سے جو کاروائی میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن یہ ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ لمیٹڈ ریسورسز نہ ہوتے, جی آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اگر بہتر ایسی فیسلٹیز ہوتی تو آگ پر جلدی قابو پایا جا سکتا تھا؟ کیونکہ جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ 15 کلومیٹر تک آگ پھیل چکی ہے, اس وقت اپڈیٹ کیا ہے, کیا واقعی 15 کلومیٹر سے اضافہ ہو رہا ہے, بڑھتی جا رہی ہے آگ, یا اس کو روکنے کے لیے اب مشینری وہاں پر پہنچی ہے؟ جس طریقے سے ہم ہیلی کاپٹر بھی دیکھ رہے ہیں, تو کون کون سے اس وقت مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ مل کر کوشش کر رہے ہیں آگ پر قابو پانے کی؟ دیکھیں پروونشل گورنمنٹ, فارسٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی, اور پرسنلی خود وہاں پر جو سیکریٹری فارسٹ ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں, ساتھ ساتھ نمبرز آف آفیسرز, اور میں آپ کو بتا دوں جو سٹاف ہے 6 آفیسرز آر دیئر, 40 سٹاف ممبرز اور 350 جو کمیونٹی والنٹیئرز جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اور دیکھیں میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس قسم کا جو اس حد اتنا ایکسٹریم کا جو واقعہ تھا وہ اس سے پہلے نہیں ہوا, یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے. لیکن ہمارے ساتھ جو شامل ہیں اس میں ادارے, FAO کی جو سپورٹ ہے وہ ہمیں مل چکی ہے, ریکوائرڈ ایکوپمنٹس جو ہیں وہ وہاں پر آ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ PDMA جو ہیں ان کی طرف سے بھی سپورٹ حاصل ہے, اور آرمی کے جو 2 ہیلی کاپٹر ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچا دیے گئے ہیں. اور پھر جس طرح میں نے اگر آپ نے میپ پر جا کر آپ یہ ایریا دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر مشکلات کا سامنا وہاں کے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو کرنا پڑ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جس طرح میں نے کہا کہ لمیٹڈ ریسورسز تھے, کیونکہ اس قسم کا واقعہ
واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا, یہ فرسٹ ٹائم اس طریقے سے ہوا ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہمارے اسلامک ریپبلک آف ایران سے ہم نے جو ایئر کرافٹ ہے وہ منگوا لیا ہے, آج وہ بھی پہنچ جائے گا. اور جس طرح میں نے آپ کو علاقے کا نام بتایا کہ زرغون زوار ایریا میں جو ہے وہ آگ پہ قابو پا لیا گیا ہے. انشاءاللہ آئی ول اپڈیٹ یو ود ان اے کپل آف ڈیز. وہاں پر سٹاف موجود ہے. اچھا, مشکلات کا سامنا دیکھیں, وہاں پر انٹرنیٹ کے بھی جو ہے نا یہ بھی مسئلہ ہے, آپس میں جو سٹاف کی کوارڈینیشن ہے اس میں بھی مسائل آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی سٹاف آن ڈیوٹی ہے, سیکریٹری فارسٹ وہاں پر موجود ہیں, پرسنلی مانیٹر کر رہے ہیں. یہی آپ سے سوال کرنے والی تھی, کیونکہ فرح جب آپ بتا ہی رہی ہیں یہ کہ پہلی دفعہ اس طرح کا معاملہ آیا ہے, تو پہلی دفعہ ایک کنفرنٹ ہوا اس طرح کی سچویشن کے ساتھ, اور آگے کے لیے اب یہ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو, لیکن کم سے کم پتا ہوگا یہ سچویشن اگر ہو سکتی ہے. لیکن صرف آگ لگنے کا ہی نہیں, بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں, دھواں جس طرح ہو رہا ہے, پانی کی قلت ہو رہی ہے, اور کیا کیا چیلنجز ہیں جو اس کے ساتھ پیکج میں آ رہے ہیں. دیکھیں, اب جس طرح آپ نے خود بھی کہہ دیا کہ فردر پلاننگ بالکل ہماری جو گورنمنٹ آف بلوچستان ہے, چیف منسٹر ہیں, انہوں نے پرسنلی احکامات جاری کیے ہیں, اور الرٹ بھی ہو گئی ہے گورنمنٹ کہ اب فیوچر میں اگر اس قسم کے واقعات ہوں گے تو پہلے سے ہی پراپر پلاننگ جو ہے وہ تیار ہونی چاہیے, اور ٹیمز جو ہیں اس پہ کام کر رہی ہیں. اور یہاں پہ میں ذکر کرتی چلوں کہ ٹاسک فورس بھی تشکیل دے دی گئی تھی, وہ بھی آن ڈیوٹی وہاں پر ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا, جس طریقے سے ہم یہ جنگل کی آگ کو پھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ایک تو فرح صاحبہ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آس پاس کی کوئی آبادیاں بھی ہیں جن کو خالی کرایا گیا یا ان کو کوشش کی جا رہی ہے وہاں سے ہٹانے کی تاکہ کوئی نقصان نہ ہو, اور کچھ ابھی تک پتہ لگ سکا ہے کہ کتنا نقصان, کیونکہ بتایا جا رہا تھا کہ یہاں پر چلغوزوں کے درخت تھے اور ان کا جو نقصان ہے وہ ظاہری طور پر کروڑوں کا نقصان ہے, تو کچھ بتایا جا سکتا ہے آپ کی جانب سے کتنی اس وقت ہمیں جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا ہے اس آگ کی وجہ سے؟ جی, ادھر جی چھوٹے 2 ولیجز تھے جو آبادیاں تھیں, انہیں وہاں سے ہم نے دوسرے مقامات پر شفٹ کر دیا ہے. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا چلغوزہ کا, چلغوزہ کا جو وہاں پر ہے بالکل اس کا بھی نقصان ہے, لیکن اب اس کے حوالے سے جو ہے وہاں پر پورا مانیٹر کیا جا رہا ہے, اور جو نقصانات ہیں وہ فردر انشاءاللہ ان اے کپل آف ڈیز میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ, کیونکہ وہ مکمل رپورٹ اس کی تیار کی جا رہی ہے. اور سیکنڈلی فرح صاحبہ, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ مسئلہ بھی ضرور بتائیے گا کہ یہ الزام لگایا جاتا ہے بلوچستان کا پانی سندھ نے چوری کر لیا, اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سندھ کا یہ موقف ہوتا ہے کہ ان کا پانی بلوچستان کو دیا جاتا ہے. یہ جو تقسیم پر تنازع ہے, ذرا اس پر بھی میں آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں, یہ مسئلہ کیا اس وقت کیا ہے, اپڈیٹ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں, آپ سب جانتے ہیں اور سننے والوں کو بھی پتا ہے کہ جو ہمارے سندھ کے وڈیرے ہیں اصل میں تو پانی وہ چوری کرتے ہیں, اور پچھلے ہی دنوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ کسی ایک نہر پر رینجرز کو تعینات کیا گیا تھا اسی مسئلے کی وجہ سے. دیکھیں, ہماری جتنی بھی نہریں بلوچستان میں آتی ہیں وہ سندھ سے گزر کے آتی ہیں, وہاں کے تو اپنے سندھ کے جو لوگ ہیں وہ وڈیروں کے ہاتھوں تنگ ہیں اسی پانی چوری کی وجہ سے. اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ سندھ میں یہ جو محکمہ آبپاشی ہے یہ سب سے میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ایک جو اہمیت رکھنے والا محکمہ ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے سندھ کا جتنا پانی ہے اس کا حق ہے, اسے ملنا چاہیے, لیکن بلوچستان کا حق بھی جو ہے وہ نہیں مارنا چاہیے انہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو واٹر مینجمنٹ کا محکمہ ہے اسے کلوزلی واچ کرنا چاہیے اس مسئلے کو. ڈیمز بننے چاہیے, کالا باغ ڈیم کے ہم بہت زیادہ حق میں ہیں. دیکھیں, ایوب خان کا ایک دور تھا, اس کے بعد ڈیمز بنے ہی نہیں, تو ڈیمز بننے چاہیے زیادہ سے زیادہ, اور کالا باغ ڈیم جو ہے اسے لازمی طور پر فائنلائز کر کے بننا چاہیے. رائٹ, تھینک یو سو مچ فرح, آپ آئیں, اور ہماری پوری دعائیں, پوری قوم کی دعائیں ہیں کہ یہ آگ جلد از جلد قابو میں آ جائے, اور کم سے کم جتنا نقصان ہو سکے ہمارے جنگلات, ہماری زمین اور ہمارے لوگ. بہت بہت شکریہ, آپ نے جو ہے وہ پروگرام کے لیے وقت نکالا. لیکن اب بات کرتے ہیں بھارت سے سامنے آنے والی ایک افسوسناک خبر اور واقعے کی. شاہزیب,
بھارتی عدالت نے حریت رہنما یاسین ملک پر جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ بھارت نے پرامن حریت لیڈر یاسین ملک پر جھوٹے مقدمات بنائے. بالکل, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں 25 مئی کو سزا سنائی جائے گی. بھارت فری ٹرائل دیے بغیر یاسین ملک کو موت یا عمر قید کی سزا سنانا چاہتا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. جب ان کو سنا ہی نہیں گیا, جب فری ٹرائل نہیں ہوا, تو پھر کس طریقے سے آپ سزا سنا سکتے ہیں؟ فرد جرم پر عائد کر دی گئی ہے, 25 مئی کی تاریخ دی گئی ہے, 25 مئی کو سزا سنائی جائے گی. تو اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ ملک صاحبہ نے. مشال صاحبہ, آپ کو خوش آمدید کہیں گے صبح سویرے پاکستان میں. سب سے پہلے تو جو بھارتی عدالت کا فیصلہ آیا ہے, اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. نریندر مودی حکومت ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود تو دہشت گردی کر ہی رہی ہے, اپنے ملک میں بھی کر رہی ہے, مختلف قدم بھی اٹھا رہی ہے, لیکن اوپر سے جھوٹے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں, اس قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتی ہیں الزامات کو؟ دیکھیں, ان کا تو کام ہی یہ ہے کشمیریوں کا قتل کرنا, ان کی نسل کشی کرنا, اور جو اس کی لیڈرشپ ہے اس کو ایلیمنیٹ کرنا, اور وہاں پہ جس طریقے سے ڈیموگرافی کے وہ چینجز کر رہے ہیں, تو دن بہ دن ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں انڈینز کو بڑھایا جا رہا ہے, ان کی سیٹلمنٹ کرائی جا رہی ہے, کشمیریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. اور جو یہ جھوٹے مقدمے ہیں جو پرامن تحریک کو, سیاسی تحریک کو, حق قدراتیت کو کوئی بیلنس نہیں کوئی لگتا, کوئی کنیکشن نہیں لگتی, ایک آزادی کی تحریک کو دہشت گردی کے ساتھ ڈالنا, یہ پھر اپنی مہاتما گاندھی کو ہی کہہ دیں جو گوڈسے نے جو اس کو مارا تھا, اساسینیٹ کیا تھا گاندھی کو, تو اس کو نہیں یہ ٹیررسٹ مانتے جو ان کا اپنا بندہ تھا. تو ان کا ٹیررزم کا ڈیفینیشن ہی کچھ اور ہے, جو حق اور سچ پر ہے اور جو اپنی حق کی تحریک چلا رہا ہے اس کو یہ دہشت گرد بنا دیتے ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا بھارت کا ہر ریاستی جو ادارہ ہے وہ ہندو سوچ پر جو ہے وہ اسی کو فالو کر رہا ہے, اسی پر ڈٹا ہوا ہے؟ کیا بھارتی نظام انصاف جو ہے وہ ہندو انتہا پسند حکومت کے ہاتھوں جو یرغمال بنا ہوا ہے؟ دیکھیں, اس وقت وہاں پہ ہندوتوا کا راج ہے, RSS کا راج ہے وہاں پہ. کوئی اور آواز جو ہے, جو سینر وائسز ہیں, جو ڈیموکریٹک سیکولر وائسز ہیں, جو امن میں بلیو کرتی ہیں, جو انٹر فیتھ ہارمنی میں بلیو کرتی ہیں, ان سب کو اس نے ڈرا کے جیلوں میں بند کر دیا یا ان کو اپنے گھروں میں بند کر دیا. سارا کا سارا میڈیا جو ہے انڈیا کا, زیادہ تر اس کو گودی میڈیا کہتے ہیں کیونکہ مودی کے اشاروں پہ وہ چلتا ہے, اور وہ بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا جھوٹا نیریٹو جو ہے دنیا میں پھیلا رہے ہیں مودی کا. اور جو جھوٹی من گھڑت فلمیں اور خبریں آتی ہیں, نہ کوئی اس میں ایویڈنسز ہوتے, جس طرح چاہتے ہیں وہ ڈسٹارٹ کرتے ہیں, کیونکہ فیشزم ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں, عدالتیں بھی ان کی, ایجنسیز بھی ان کی. اور مشال صاحبہ, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ یاسین ملک صاحب کو سالہ سال تہاڑ جیل میں رکھا گیا, لیکن ان کا عزم نہ ٹوٹ سکا. لیکن یہ جو اب غیر قانونی اقدامات ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں اس سے کشمیریوں کی جو تحریک آزادی ہے اس کو مزید نئی جہت ملے گی؟ بہت ضروری ہے اس وقت کہ حکومت پاکستان جو ہے انٹرنیشنلی میرا مقدمہ, میرے شوہر کا مقدمہ, ہماری فیملی کا, میری بیٹی کا مقدمہ لے کے جائے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, اسی طرح جس طرح ایک دہشت گرد کو, انڈین سٹیزن تھا وہ, جس کا وہ کیس جو ہے وہ لے کے گئے انٹرنیشنل عدالتوں میں کہ اس کی بیوی اور جو والدہ ہیں ان کو ملانے کے لیے اور کاؤنسلر ایکسیس کے لیے. تو یہ تو ایک عظیم ترین حریت کے رہنما ہیں, اور ان کے ساتھ اس طرح کا جو سلوک کیا جا رہا ہے یہ نریندر مودی کی قابض فوج کشمیریوں پر ظلم جو ہے وہ اٹھا رہی ہے, جبکہ بھارت میں ہندو انتہا پسند مساجد کی بے حرمتی کر رہی ہے, مساجد میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پر کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں, وہ تو 500 سے زائد ڈی مارک کی ہیں انہوں نے مسجدیں شہید کریں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر. وہاں پہ ہر طرح کا جو ریلیجس فریڈم ہے کشمیریوں کا وہ چھینا جا رہا ہے. وہاں پہ اذان پہ پابندی لگائی جا رہا ہے, وہاں پہ عید نہیں منا سکتے, وہاں پہ رمضان کے دوران میں بھی انہوں نے دکانیں بند کر دیں. جس وقت افطاری کا ٹائم آیا, جب لوگ وہاں پہ شاپنگ کرنا چاہ رہے تھے, چیزیں لینا چاہ رہے تھے, پھر اس کے بعد وہ جو عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, اور پھر قربانی کی بھی انہوں نے بین کر دیا عید کے اوپر. تو یہ جمعے کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, خطبوں کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تو مکمل طور پہ ایک منی انڈیا جو ہے ہندوتوا کا, اس کو سیٹل کیا جا رہا ہے. اور بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے پورے اہل خانہ کے لیے, پورے پاکستان آپ لوگوں کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ یہ آواز اٹھے گی ضرور. 25 مئی بڑی امپورٹنٹ تاریخ ہے. 25 مئی کو جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ سزا سنائی جائے گی. اب آواز اٹھانے کی اس وقت ضرورت ہے, آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ اس معاملے کو ہم انٹرنیشنلی اس پہ جو ہے وہ پریشر ڈالا جا سکے. بہت شکریہ. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اس ایشو پر خاص طور پر ہم سے بات کر رہی تھیں. یہاں پر چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کا واپس آتے ہیں.
बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। और अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, कुछ दीगर सेगमेंट्स भी हैं जो शामिल करने हैं और बात करेंगे स्किन के ऊपर। हम अक्सर कोशिश करते हैं मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज पर बात करते हैं, लेकिन आजकल हम स्किन पर ज्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि स्किन ना सिर्फ मुतासर हो रही है बल्कि जल रही है, झुलस रही है। उसकी वजह यह है कि जो शदीद गर्म मौसम है और जो एक हमने हीट वेव देखी है, किसी और जल रही, किसी से नहीं जल रही, वो धूप भी बहुत है जलाने के लिए, धूप बहुत है जलाने के लिए। लेकिन इस गर्म तपती हुई धूप में जब आप बाहर निकलें तो अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखें, क्योंकि ये सिर्फ मामला स्किन का नहीं है, बेसिकली जा रहा है आपका ओवरऑल आपकी जो बॉडी पे असर पड़ता है इस गर्मी की शिद्दत का। तो कैसे आपने अपनी जल्द की खराबी से बचाना है, इस गर्मी से आपने अपने आप को बचाना है, चाहे वो खवातीन है चाहे वो मर्द हैं, ये सबके लिए है कि आपने अपनी जल्द का ख्याल कैसे रखना है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे डिटेल में और गेस्ट के बारे में बताएंगे आपको माया। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जिस तरह कि सजीब ने बताया कि स्किन झुलस रही है, लोगों का बाहर निकलना चाहे वो बाइक पर हो या बस स्टॉप्स पर हो या जाने के लिए पैदल हो या उनका काम ही ऐसा हो कि उनका आउटडोर हो, उनकी स्किन डेफिनेटली नेगेटिव तरीके से अफेक्ट जरूर हो रही है हीट की वजह से। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर इमराज जिल्द डॉक्टर हाफिज मोहम्मद इदरीस अख्तर ने हमारे साथ हमारे 92 के लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। गर्मी बढ़ती जा रही है, जल्द का ख्याल रखने के लिए बुनियादी चीजों पर अमल करना कितना जरूरी है और वो क्या है? जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा टॉपिक लिया है। एक्चुअली जिस तरह से आजकल होता जा रहा है कि स्किन तो ठीक है हमारा एक सबसे बड़ा ऑर्गन है, लेकिन इसके अलावा ओवरऑल भी एक्चुअली बहुत सारी जगहों पे बात हो रही है कि हीट स्ट्रोक से किस तरह से बचा जा सकता है, और यही जो प्रॉब्लम है स्किन के साथ होती है। सबसे पहले इसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं कि 3 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक तो ये है कि जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं या जो बीमारियां हैं स्किन की वो एग्रीवेट हो जाती हैं, जैसा कि एक्नी है, इसी तरह से डर्माटाइटिस है, इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस हैं जैसा कि फंगस है और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, अर्टिकेरिया है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एग्रीवेट होती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो धूप की वजह से या सन एक्सपोजर में से जो हमें अल्ट्रा वायलेट लाइट्स मिलती हैं उनकी वजह से जो बीमारियां बन जाती हैं, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कैंसर्स और प्री कैंसरियस लीजन्स जो हैं, कुछ ऐसे लीजन्स होते हैं जो ऑलरेडी मौजूद होते हैं, अगर उन पे सन एक्सपोजर ज़्यादा हो जाए तो वो कैंसर्स बन जाते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम जो सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसके लिए हर पेशेंट पूछता है वो है कॉस्मेटिक रीजंस, कि उस सन एक्सपोजर की वजह से या गर्मी की वजह से आपको कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे अर्ली एजिंग है। डॉक्टर साहब ये बताएं फिर किन चीजों का इस्तेमाल करें, जल्द को बचाएं कैसे, करें क्या, जब बाहर निकलें तो क्या लगाएं, और जब बाहर गर्मी की शिद्दत बढ़ जाए तो क्या करें, और अगर आपको ये फील हो कि आपकी जो स्किन है वो झुलस रही है तो घर वापस आकर क्या करें, क्या करना चाहिए? इसके लिए अब इस तरह से जाते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हाइड्रेशन, कि आपकी हाइड्रेशन किस तरह से है। आप पानी ज़्यादा पिएं, क्योंकि इंटरनल हाइड्रेशन आपको पानी से और जो मशरूबात हैं उनसे मिलेगी। कोशिश करें कि फ्रेश जूसेस और पानी पिएं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो सीजनल्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और फिज़ी ड्रिंक्स और इस शुगरी ड्रिंक्स जो हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा कैफ़ीन आप लेंगे उतना ज़्यादा पानी जिस्म से निकलेगा और जो है डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं। एक तो ये है, और दूसरा जो सन के एक्सपोजर की वजह से एक हेल्दी स्किन की पहचान क्या होती है डॉक्टर साहब? पता कैसे लगता है कि आपकी स्किन ठीक है, आपकी स्किन मुतासर नहीं हुई है? क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी कभी फील होता है कि हमारी स्किन थोड़ी सी इसमें रैशेस से हो जाते हैं, किसी की स्किन सेंसिटिव होती है, तो ये समझा कैसे जाए कि आपकी स्किन जो है वो गर्मी से मुतासर हो चुकी है या हो रही है? जी, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो जैसे मैंने आपको बताया तो हाइड्रेशन स्टेटस है, कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है और बहुत ज़्यादा जो है वो इची हो रही है, रेड हो रही है, तो इसका मतलब है आप गर्मी से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और सन की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है उनसे भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं। और इसके लिए इंटरनल हाइड्रेशन और एक्सटर्नल हाइड्रेशन जो है, जैसा कि मैं बता रहा था, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप मॉइस्चराइजर्स का यूज़ करें, जब सन में निकलें तो सन ब्लॉक्स यूज़ करें। सन ब्लॉक्स या सन स्क्रीन जो है इनके लिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बताने की कोशिश करता हूँ कि बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि इसके ऊपर एक SPF लिखा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो कोशिश करें कि जो भी SPF 30+ का हो वो आपके लिए बेहतर है। और इसमें दूसरी चीज़ जो आपने देखनी होती है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसमें आप फिर जो वाटर बेस्ड
کیمیکلز ہیں نا یا واٹر بیسڈ سن بلاکس ہیں یا نان کومیڈوجینکس ہیں وہ آپ یوز کریں گے. اگر آپ آئل بیسڈ کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو آئل پروڈکشن ہے وہ اور بڑھ جائے گی اور رکے گی اور اس سے ایکنی فلیئر اپ کر جائے گی. اسی طرح سے آپ کی اگر جو پیچی یا ڈرائی سکن ہے تو اس کے لیے آپ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ایڈ کرتے جائے گا اپنے جواب میں کہ کراچی اور لاہور کے ویدر میں بڑا فرق ہوتا ہے. کراچی میں ہیومیڈیٹی ہوتی ہے لیکن لاہور جتنی ہیومیڈیٹی نہیں ہوتی ہے. کراچی میں پھر بھی ہواؤں کا ایک ہے کچھ نہ کچھ سلسلہ, لیکن لاہور میں تو بالکل ہی نہیں ہوتا. تو لوگوں کو ان کی سکن کو بھی, ہیلتھ کو بھی, آکسیجن کو بھی, ہر طرح سے جو ہے ان کو نقصان پہنچتا ہے. تو آپ ذرا بتائیں گے کہ کیا مشورہ دینا چاہیں گے اسپیشلی لاہور کے لوگوں کو؟ جی لاہور کے لوگوں کے لیے سب سے بیسٹ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جو آپ کا پیک ٹائم ہے 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک غیر ضروری باہر نہیں نکلیں. اگر جانا بھی پڑتا ہے تو شیڈ استعمال کریں. اگر آپ سن اسکرین نہیں لگا پا رہے تو آپ ہیٹس کا یوز کریں. آپ سر پہ اور گردن پہ کپڑا رکھیں جو آپ کے ایکسپوزڈ ایریا ہیں ان پہ. اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کو سویٹنگ ہو رہی ہے یا پسینہ آ رہا ہے یا آپ کو آپ کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں, سب سے پہلا سائن جو ہے نا وہ ہونٹ خشک ہونے کا ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن کے لیے آپ کو. تو جب اس طرح کی آپ کو لگے تو آپ پھر مجھے لگا تھا آپ جی ڈاکٹر صاحب مجھے لگا تھا آپ ہم لاہوریوں کہیں گے کہ آپ لوگ لسی پئیں, لسی سے کچھ بہتر ہو جائے گا, زیادہ سے زیادہ لسی کا استعمال کریں. لیکن ساتھ مجھے یہ ضرور بتائیے گا لیمو پانی جو ہے, لیمو پانی اور لسی میں اگر آپ تھوڑا سا نمک ڈال لیتے ہیں نا تو یہ بیسٹ ہے, کیونکہ آپ کے جو نمکیات ضائع ہوتے ہیں وہ اس سے آپ پورے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ نے مایا آپ نے بات کی تھی کہ گھر جا کے کیا کرنا چاہیے, تو سب سے پہلے تو جب بھی آپ گھر میں جائیں تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ باہر سے آپ نے سن بھی لیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پولوشن ہے, اسموک ہے اور ڈسٹ ہے, یہ سب بھی آپ کے چہرے پہ اور ایکسپوز ایریا پہ آئی ہیں. تو سب سے پہلے جاتے ہوئے جو ہے آپ نے اپنے فیس کو واش کرنا ہے, ایک اچھا سا کلینزر یوز کریں اور ٹرائی کریں کہ ان دنوں جو ہے نا جو کلینزرز جو نان کومیڈوجینک ہیں یا جو آئل کی پروڈکشن کو کم کرتے ہیں وہ والے یوز کریں تاکہ اچھے سے کلیننگ ہو جائے. اس کے بعد دوسرا آپ نے یہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ یہ جو ڈاکٹرز یہ سر آپ جو ہے نا ہمیں کہہ دیتے ہیں اچھا سا کلینزر, لیکن ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا سا کلینزر کون سا ہوتا ہے, ہم یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں اچھے کلینزر کون سے. لیکن صاحب ڈاکٹر صاحب یہ ضرور بتائیے گا شاذیب, ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے آپ ایک دفعہ جو ہے نا آپ اپنے اسکن اسپیشلسٹ کو دکھائیں, وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی اسکن کی ٹائپ کون سی ہے, کیونکہ مارکیٹ میں بہت سارے ڈاکٹر صاحب خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں, باہر نکلنا الگ ہے, باہر سے اسکن تو جلتی ہے, ظاہری بات ہے, دھوپ میں جب نکلتے ہیں وہ تو متاثر ہوتی ہے, لیکن گھروں میں جو خواتین ہیں خاص طور پہ جو گھروں میں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں اور بے انتہا گرمی اور ہیومیڈیٹی کی وجہ سے جو پسینہ ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے, اس سے بھی سکن اور چہرہ کافی بڑا متاثر پتہ ہے ہوتا گھر کے کام کرنے کا. ڈاکٹر صاحب سمجھ رہے ہیں آپ نہیں مدد حضرات بھی کرتے ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے جو کچن میں کام کر رہے ہوں. شاذیب کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ دونوں طرف سے بینیفٹس لینے کے. شاذیب اس کے لیے بھی دیکھیں میں کوشش کر رہا ہوں میں لاہوریوں سے لے کے اور کچن کی خواتین تک جو ہے نا سب کے لیے آواز اٹھاؤں. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. شاذیب تھینک یو ویری مچ. شاذیب بھائی نے اٹھایا ہوا ہے. تو اب شاذیب اس میں بھی بات وہی ہے کہ جو وہاں پہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کو الٹرا وائلٹ ریڈیشنز نہیں مل رہی, لیکن آپ کا جو ڈی ہائیڈریشن ہے, جو سکن کی ہائیڈریشن سٹیٹس ہے وہ ڈیفینیٹلی نیچے جا رہا ہے. اس کے لیے بھی وہی بات کہ آپ نے جو آپ کے مشروبات ہیں وہ زیادہ استعمال کرنے ہیں, اور اس کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ ہوادار ایریا بنا سکیں کہ جو آپ کے کچن ہے اس کی ونڈوز جو ہیں ان کو اوپن کر دیں. اگر اے سی کی فیسلٹی اویلیبل ہے تو دروازے کھڑکیاں سب کھول کے رکھنی پڑیں گی, کیونکہ جتنی زیادہ آپ کی سرکولیشن ہوگی اتنا زیادہ بہتر ہوگا. بالکل سرکولیشن گھر میں بہت امپورٹنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ. دعا کیجیے گا کہ اگلی دفعہ کچن کے حالات ٹھیک رہیں اگر شاذیب چاہتا ہے تو. بھائی اتنی گرمی میں کچن میں جانا بڑا مشکل کام ہے, اس لیے میں تو کوشش کر رہا ہوں آج کل کسی قسم کی کوکنگ نہ کروں. ویسے مجھے واقعی کوکنگ کا بہت شوق ہے, میں کچن میں جاتا رہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں جو مجھے پسند ہے وہ میں خود سے بناؤں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر حافظ محمد ادریس اختر صاحب, اور بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے ہمیں جو ہے مختلف اشیاء کا استعمال کرنا چاہیے, کون سی کریمز لگانی چاہیے, باہر نکلیں تو کیا احتیاط کریں, گھروں میں رہیں تو کیسے بچیں, ہائیڈریٹڈ رہیں, ڈی ہائیڈریشن نہ ہونے دیں, جوسز کا استعمال کریں, سیزنل فروٹ کا استعمال کریں. مایا آپ کیا کرتی ہیں گرمی جب آپ کو لگتی ہے تو؟ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتی ہوں اور گرمی سے پریشان ہمارے ساتھ رہے گا.
بیک، آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے پاکستان. اب ہم بات کریں گے پولیو فری پاکستان کی، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایک بڑی اچیومنٹ بھی ہے اور جلد پاکستان انشاءاللہ پولیو فری ہوگا بھی. جس طریقے سے ہم نے گزشتہ سال دیکھا کہ صرف ایک کیس رپورٹ ہوا ہمارا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے لیے، خاص طور پر جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ٹیمز ہیں وہ مشکل راستوں سے ہوتی ہوئی ہر شہر ہر گلی پہنچتی ہے اور بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتی ہے، اور والدین تعاون بھی کر رہے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور جب بھی ہمارے پروگرام میں کوئی ایکسپرٹ آتے ہیں، کوئی بھی ڈاکٹر آتے ہیں، کوئی بھی اس مہم سے تعلق رکھنے والے، کوئی بھی ان کے ساتھی آتے ہیں، وہ ایک بات کو زور دیتے ہیں کہ پلیز اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں، تاکہ وہ جو ہمارا ایک بھی کیس ہے نا وہ بھی رپورٹ نہ ہو اور پاکستان پولیو فری ممالک میں شامل ہو جائے. کیونکہ ہم نے بہت لمبا عرصہ تک جو ہے شاہزیب اس چیلنج کا سامنا کیا ہے، اور اب تمام ورکرز کی، تمام ڈاکٹرز کی، تمام کوششیں کرنے والوں لوگوں کی جو اس کے لیے تعریف کے دعاؤں کی مستحق ہیں، ان کی وجہ سے صرف پچھلے 8 سال میں ایک کیس جو ہے وہ رپورٹ ہوا. بالکل ایک کیس رپورٹ ہوا، لیکن مکمل خاتمہ ہمیں کرنا ہے، اس کے لیے ہم سب کو مل کر چلنا ہے. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پریزیڈنٹ پیڈیاٹرک مشن پاکستان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ پروفیسر جمال رضا صاحب نے. جمال صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے صبح سویرے پاکستان میں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سر، یقیناً یہ بہترین پلاننگ تھی جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں صرف اور صرف ایک کیس رپورٹ ہوا، مختلف پروپیگنڈے کیے گئے جو کہ ناکام ہوئے، اور کوشش جاری رکھی، ہماری ٹیمز نے ہمت دکھائی اور ہمت کا ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں. تو اب سب سے پہلے بتائیے گا کہ حکومت اس وائرس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، مکمل طور پر یہ کہا جا سکتا ہے؟ جناب، یہ پولیو کے لیے گورنمنٹ نے بہترین مہم چلائی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ یقیناً اس میں بہت ساری مشکلات بھی آئی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ مکمل مہمات کی وجہ سے ہم تقریباً پولیو سے چھٹکارا پا چکے ہیں بلکہ. اور پچھلے سال جنوری کے اندر ایک کیس رپورٹ ہوا تھا، پھر پورے سال کیس رپورٹ نہیں ہوا، اور اس بات کی بڑی امید ہو چلی تھی کہ اب یہ شاید ہم مزید کیسز نہ دیکھیں. لیکن بدقسمتی سے اس سال 3 کیسز پولیو کے آ چکے ہیں سامنے. لیکن یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ہم نے یہی ایک پیٹرن دیکھا ہے کہ جب پولیو کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ کیسز بیچ میں نکل آتے ہیں، خاص طور پہ ان علاقوں سے جہاں پوری طرح سے مہمات یا تو مکمل طور پہ پہنچ نہیں پاتی. اور اس دفعہ بھی اگر ہم دیکھیں تو 3 کیس جو آئے ہیں ان کا تعلق صرف ایک ہی علاقے سے ہے، یعنی وزیرستان سے، جہاں پر ہم نے ریفیوزل یا وہ کیسز بہت دیکھیں جنہوں نے پولیو کے قطرے پلوانے سے انکار کیا ہے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ نہ صرف وہ لوگ جہاں پر یہ کیسز آئے ہیں بھرپور طریقے سے اس مہم میں حصہ لیں، بلکہ تمام ملک میں لوگوں کے لیے ایک یہ لیسن ہے، یقین دہانی ہے کہ دیکھیے جب تک پولیو کے سے مکمل خاتمہ نہ ہو جائے، جو بھی مہمات چل رہی ہیں ان کے اندر اپنے بچوں کو لازمی طور پر یہ ٹیکے پلوائیں اس وقت تک کہ جب کہ آفیشلی یہ ڈکلیئر نہ ہو جائے کہ اب پاکستان سے پولیو کا خاتمہ ہو گیا ہے. کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ نہ صرف 3 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے آخری پولیو کیس آنے کے بعد، بلکہ اس کے علاوہ انوائرمنٹل سیمپلز، یعنی جو اسٹول کے فضلہ جو جاتے ہیں پانی میں اور جہاں پر پولیو وائرس موجود رہتا ہے، اس کے بھی سیمپلز جب تک مکمل طور پہ نیگیٹو نہ ہو ایک خاصے عرصے کے لیے، تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے یقین سے کہ پولیو کا خاتمہ. اچھا، لیکن جمال صاحب، اگر کوئی اب یہ بارہا ہم نے پہلے بھی جب آپ آئے تھے پروگرام میں، یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اب سے یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اب 3 کیسز سے زیادہ نہ بڑھ سکے. تو بچہ اگر بیمار ہو یا اس کی طبیعت خراب ہو تو کیا اس وقت بھی پولیو سے بچاؤ کے قطرے اس کو دیے جا سکتے ہیں؟ بالکل، ان کو پلائے جا سکتے ہیں. 2 قطرے صرف پلانے ہوتے ہیں، اور اس کی جو لوکل امیونٹی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایک ہرڈ امیونٹی بھی ہوتی ہے. تو عام بیماری، کھانسی، نزلہ، یہ اس طرح کی چیزیں اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ نقصان دہ اثرات نہیں کرتی، اور یقیناً ان کو پلانے چاہیے تا وقت کہ بچہ بہت زیادہ بیمار نہ ہو، اسپتال میں داخل ہو. وہ ایک مختلف صورتحال ہے. اس صورتحال میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہاں کا فزیشین یہ فیصلہ کرے گا کہ. اچھا جمال صاحب، اسی پوائنٹ کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں، اکثر ہم والدین کو یہ کہتا سنتے ہیں کہ ابھی پچھلے ماہ تو ہمارے بچوں نے پولیو کے قطرے پیے، تو دوبارہ پلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بیچ میں گیپ کتنا دینا چاہیے پولیو کے قطروں میں، اور کتنی بار بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے ضروری ہیں؟
مہمات جو چلائی جاتی ہیں یہ پورا اس کو ان کنسیڈریشن لیا جاتا ہے کہ منیمم گیپ کتنا ہونا چاہیے، پچھلی دفعہ مہم کب چلی تھی، اور پورے سال کا پلان تیار ہوتا ہے اس ریکمنڈیشن میں، جو کہ WHO کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے. تو یہ قطرے یوں ہی نہیں پلائے جاتے، یہ پورے پلاننگ کے تحت پلائے جاتے ہیں اور اتنی ہی مقررہ مدت کے بعد پلائے جاتے ہیں جتنی ان کی ضرورت ہے. تو وہ والدین کو اس سلسلے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ جی ہم نے ابھی پلائے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا کہ جب تک کہ یہ مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا، ہم اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتے کہ ہمارا بچہ اور ہمارے ارد گرد دیگر بچے اس مہلک اور موذی بیماری سے محفوظ ہیں. لہذا تمام والدین سے بار بار یہ درخواست ہوگی کہ یقینی طور پر ایک طویل فاصلہ ہم نے طے کیا ہے، لیکن اب جب کہ ہم منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں، اپنے ذہن میں توہمات کو اور غیر ضروری چیزوں کو اور نیگیٹو پروپیگنڈا کو قریب نہ آنے دیں اور حکومتی اداروں کے ساتھ تعاون کریں اور یہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. نہ صرف اپنے بچوں کو بلکہ ارد گرد جو بھی بچہ آپ کو نظر آتا ہے، اور کم از کم تذکرتاً ان کے والدین سے ضرور پوچھ لیں کہ جی آپ نے قطرے پلائے نہیں، تاکہ ہم ایک ہی پیغام، ایک یکجہتی کے ساتھ پوری ایک قوم کے ساتھ تمام لوگوں کو ہم ایک پیغام دیں کہ یقینی طور پر یہ 2 قطرے پلانے ضروری ہیں جب تک ہم اس مہلک بیماری سے ضروری ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہیروز، ہمارے پولیو ورکرز، جیسے بھی حالات ہوں، شاہزیب نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا جمال صاحب کی، جیسے بھی حالات ہوں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے. اب میں سال ہو گئے مجھے مارننگ شو کرتے ہیں اور میں دیکھتی ہوں جس طریقے سے ورکرز جاتے ہیں، کہ ان کن علاقوں میں جاتے ہیں، کیا کیا ایٹیٹیوڈز فیس کرتے ہیں، کیا کیا ایکسٹریم ویدرز میں ایگزیکٹلی جاتے ہیں، اور جس طرح دھتکارا جاتا ہے ان کو، جس طریقے سے ان کو ڈسرسپیکٹ کیا جاتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی ڈیوٹی سے ایک لمحے کے لیے نہیں ہٹتے. تو کیا حکومتی سطح پر ان کے لیے کوئی اعزاز، کوئی انعام دینے کا کوئی پلان کر رہی ہے؟ یقیناً یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ بہت ہی نامساعد حالات، جان پر کھیل کے، نہ صرف جان پہ کھیل کے بلکہ جانے گنوا کے پولیو ورکرز نے اس مہم کے اندر حکومت کا ساتھ دیا، اپنے بھائی بہنوں کا، عوام کا، اپنے ساتھیوں کا، ہمارا سب کا بہت بڑا انہوں نے ایک فریضہ ادا کیا ہے. اور بحیثیت قوم ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ان کو انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ پہلے تو ان کے ساتھ ڈیل کریں جو ہمارے گھروں پر آتے ہیں. سخت گرمی میں، موسم سخت ہونے کے باوجود، دھوپ میں، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں سرد موسم جب تھا تو برف کے اندر لوگ چل کر، اور آدھی کمر تک ان کے برف تھی، اور وہ جا کے پولیو کے قطرے پلا رہے تھے. تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، مجاہدانہ کام ہے، اور ہمیں ان کو سلام پیش کرنا چاہیے بحیثیت قوم. پھر حکومت کا ظاہر ہے، حکومت کا ایک اپنا کردار ہے، اور حکومت کو بھی اپنا فرض ادا کرنا چاہیے کہ صرف ان کو ایک تو ان کو نقد مراعات بھی ضرور دی جائیں کہ ظاہر ہے اتنی مشکل حالات میں انہوں نے کام کیا، اور اس کے علاوہ ان کو مختلف اعزاز کے ساتھ نوازا جائے، کیونکہ یہ ہمارے قومی ہیرو ہیں، اصل ہیرو ہیں، جو اپنی جانوں پر کھیل کر، اپنی جانوں کی قربانی دے کر میرے اور آپ کے بچوں کے لیے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جمال رضا صاحب. یہ واقعی قومی ہیرو ہیں جو اپنی جان پر کھیل کر، اس میں خواتین بھی ہیں، اس میں مختلف مرد حضرات بھی ہیں جو گھروں گھروں میں جاتے ہیں. اور جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا مایا ذکر کر رہی ہیں، یہ ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں کہ برف کے پہاڑ ہوں یا شدید گرمی کا کوئی صحرائی علاقہ ہو، وہاں پر بھی یہ ورکرز جاتے ہیں اور جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ پروفیسر جمال رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ڈیٹیل میں اس وقت جو پاکستان میں کامیابیاں ہیں پولیو کی وہ ہم سے شیئر کر رہے تھے. بالکل اپنے حوصلے اپنے بلند رکھنے ہیں. تمام پولیو ورکرز کو ہم سب کی طرف سے سلام ہے، سلوٹ پیش کرتے ہیں ہم. اور آپ بھی جو 3 کیسز ہیں نا، یہ بھی انشاءاللہ 3، 2، 1 اور یہ 0 ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پاکستان پولیو فری پاکستان ہوگا انشاءاللہ. اسی دعا کے ساتھ ہمیں کل تک کے لیے دیجیے اجازت، دعا کے ساتھ کہ آنے والا یہ ہفتہ پاکستان آپ کے، میرے اور تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا ثابت. اللہ حافظ.